अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसा आपको पता है, सिया कॉन्वर्सेशंस का मतलब ये है कि हम वो बातें करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे लेंडर्स नहीं करना चाहते, और वो कौम की बातें करें जो कौम की डेवलपमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ये नहीं डेवलपमेंट सेक्टर एक बेमानी चीज़ है, डेवलपमेंट असली चीज़ है, और डेवलपमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ से ताल्लुक रखती है। तो उसके बारे में बातें करते हैं, एंड वी वांट अ वाइडर कन्वर्सेशन देन व्हाट इज हैपनिंग इन द मीडिया। तो इसकी वजह से आपका ताबन जरूरी है। अगर आप लोग कन्वर्स करेंगे तो कन्वर्सेशन बनेगी। अगर आप रोज शाम को बैठ के वो मतलब माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियंस को देखेंगे, उनकी लड़ाइयाँ देखेंगे, तो फिर आपकी किस्मत है, आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा। तो आज मेरे साथ हैं ज़ैगम खान साहब। ज़ैगम खान साहब कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। Everybody knows him. He's on TV almost every day on a show. जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, but he's always on this show and he has excellent comments. But more than that, he's a social anthropologist. He studied at University of College London और इन्होंने काफी काम किया है। इनके पास एक इनका वो NGO कंसल्टिंग फर्म भी है। उसके अंदर भी ये बहुत काम करते हैं। मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था, बहुत सारी चीजें इन्होंने पब्लिश की हुई हैं। तो माशाल्लाह वेरी अकम्पलिश्ड मैन। तो आज मेरा ज़ैगम साहब को दावत देने का मतलब ये नहीं कि इनसे वो टीवी वाली बातें करें, नहीं, हम इनसे इनके सब्जेक्ट की बातें करेंगे। हम इनसे पूछेंगे कि हमारा जो कल्चर है वो क्या है, दुनिया से कितना मुख्तलिफ है, क्या हमारा कल्चर अलाइंड है विद डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, क्या हमारा कल्चर अलाइंड है, क्योंकि हम देखें दुनिया में हमें सब गालियां दे रहे हैं कि आपका कल्चर बहुत मुख्तलिफ है। दुबई ने भी हमारे वीज़े बंद कर दिए, सऊदी अरेबिया ने भी वीज़े बंद कर दिए, बरतानिया वगैरह में हर जगह नारे लग रहे हैं पाकिस्तानी के खिलाफ। ज़ैगम साहब यहाँ से शुरू करते हैं, क्या हमारा कल्चर में वाकई प्रॉब्लम है जो लोग हमें गालियां दे रहे हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके सवाल को जवाब देने से भी पहले, कि कोई कल्चरल डिटर्मिनिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक कल्चर में फंसे हुए हैं एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कल्चर एक डायनामिक चीज है। कल्चर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी ने बनाया है और सोसाइटी उसको बदल भी सकती है। तो क्या और हमारे सोसाइटियां है? जी, देखिए सोसाइटियां उसको बदलती भी हैं, उसको हुकूमत बदलती है, उसको मीडिया बदलता है, उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बदलते हैं। छोटी सी मैं मिसाल दूं, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये जो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये यूरोप के और शायद दुनिया के लड़ाकू तरीन मुल्क हुआ करते थे। मोस्ट जंगजू, मोस्ट वायलेंट, पूरे यूरोप का इन्होंने नाक में दम किया हुआ था। आज पूरी दुनिया के पुरअमन तरीन खित्ता जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। हाउ दे चेंज देयर कल्चर। अब कल्चर में देखिए, कल्चर क्या होता है कि हमारे अंदर मुश्तरक क्या है, जो लोग रह रहे हैं उनकी जो मुश्तरक चीज, उनकी वैल्यूज क्या है, क्या किस चीज को अच्छा समझते हैं, किस चीज को बुरा समझते हैं, नॉर्म्स क्या है, किसी खास मौके पर क्या करते हैं वो। ठीक है जी। बच्चे का अकीका है तो क्या वो आधी दौलत लुटा देते हैं या सादगी से करते हैं? नॉर्म है ना जी। शादी पर क्या करते हैं, पूरी जो नॉर्म्स हैं, उनके बिलीफ्स क्या है, अकायद क्या है, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस क्या है। तो हमारा कल्चर ना तो एज सच बुरा है ना अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है हम अपने कल्चर को जिस तरह लेकर चल रहे हैं और उसको जिस तरीके से अपने लिए एक पावर बनाने के बजाय अपने लिए एक मुसीबत बना रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बन रहा है। अब आपने कहा कि अरब मुल्क हमें बाहर निकाल रहे हैं, यूएई बाहर निकाल लिए। आप मुझे बताइए, आज से 30-40 साल पहले यूएई का क्या कल्चर था? क्या कोई 40 साल पहले कह सकता था कि ये एक ऐसा कल्चर है जो दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप का हब बन सकता है? यही बद्दू पूरी दुनिया का टैलेंट और वेल्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अपना ये जो ऐसी जगह है जहां पे सबसे बड़ा काम ये था कि दे यूज्ड टू डाइव फॉर पर्ल्स, या तो समुद्र में छलांगे लगा के वो जवाहरात निकालते थे, या फिर वो मछलियां पकड़ते थे, वो इतने मॉडर्न हो जाएंगे। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे पाँव में बेड़ियां नहीं हैं, लेकिन हमारे बहुत बड़े इश्यूज हैं जो कल्चर से रिलेटेड हैं, जो हमें तरक्की से रोक रहे हैं। यानी आपने जो मुझे दावत दी है तरक्की और कल्चर के बारे में ताल्लुक पर, तो
اس پر میرے خیال میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. میں مان جاتا ہوں کلچر ڈائنامک ہے، بٹ دیکھیے اسکینڈینیویا کی آپ نے بات کی، ان کو 1000 سال لگے چینج کرتے کرتے، ٹھیک ہے. اچھا سعودی عربیہ وغیرہ کی آپ نے بات کی، سعودی عربیہ چینج کر رہا ہے آٹوکریٹک سیٹ اپ. ہمیں 80 سال میں ہم نے کلچر اپنا، میرے خیال وی کین ڈیبیٹ اٹ، ہم دوسری طرف لے کے گئے. جیسے کل کسی نے ویڈیو بڑا اچھا تھا کہ سعودی عربیہ وغیرہ میں کوئی یہ ریڈیکل اسلامزم نہیں ہے، وہ کوئی توہین رسالت پہ لوگوں کو نہیں مارتے، وہ روز کوئی شیعہ سنی کی رائٹس نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے. ہمارا کلچر جس طرف جا رہا ہے، ہم جس طرف جا رہے ہیں، یو رائٹ ڈائنامک ہے، میں بھی مانتا ہوں ہمارا کلچر ڈائنامک ہے، پر ہمارا کلچر ساؤتھ ورڈ جا رہا ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہا. کیا یہ صحیح ہے؟ ڈاکٹر صاحب ڈائنامک سے میرا یہی مطلب ہے کہ کلچر میں آپ اس کو ریفارم کر کے بہتر بھی کر سکتے ہیں، نئے وقت سے ہم آہنگ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو الٹا خراب بھی کر سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسی کانسٹنٹ چیز نہیں ہے، یہ پتھر کی بنی ہوئی دیوار نہیں ہے، یہ ضوابط ہیں جو انسانوں کے درمیان میں ہیں. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ گزشتہ 80 سال میں وہ لوگ جس کو بہتر بنا سکتے تھے، مثلاً ہمارے ادارے، ہماری ریاست، ہمارے قوانین، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا میڈیا، انہوں نے اس کو ریفارم کی طرف لے جانے کی بجائے اس کو اپنے لیے مصیبت بنایا، اپنے لیے زیادہ مشکلات پیدا کی. آپ بتائیے، ڈسکرائب کریں ہمارے ویلیو سسٹم کیا، ہمارے نارمز کیا. واٹ وڈ یو کیریکٹر فار ہمارا، فار ایگزامپل دیکھیں ہم ایتھک، ہمارا کیوریوسٹی، ہماری کامراڈری، جو ابیلٹی ٹو گیٹ along with each other، گٹا کھچ قوم ہے، یا وی ورک ٹوگیدر، کولیبریشن سکلز، لیڈرشپ سکلز، all these values ہمارے پاس. آنر سسٹم، کیا ہمارا آنر صرف یہ ہے کہ عورت کو مارنا ہے، یا آنر یہ ہے کہ میں نے کچھ کام دنیا میں کر کے دکھانا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے گورے کا آنر سسٹم میں نے کام کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے گورے کے آنر سسٹم میں یہ کہ بورس جانسن نے ایک پارٹی کی اور گورے نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو نہ جلسہ جلوس کیا، کچھ نہیں، اس کو آنکھیں دکھائیں، وہ شرم سے بیٹھ گیا. یہاں جلسہ جلوس کر لے، کچھ بے شرمی ہے، یہاں شرم بھی نہیں کسی کو آتی. کیا خیال ہے، یہ باتیں صحیح ہیں؟ بتائیے. نہیں، بہت اعلیٰ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو پوائنٹس اس وقت ہائی لائٹ کیے ہیں، میرے خیال انہیں پر باری باری بات کر لیتے ہیں. میں اپنے اینگل سے، اور پھر آپ اس کو اپنے اینگل سے اس میں مزید اضافہ کیجئے، میری درستگی بھی کیجئے. مثلا سب سے پہلے آپ نے بات کی ورک ایتھک کی. دیکھیے ورک ایتھک تو اسنس ہے نا، ایک معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے کہ ایک فرد کا ورک ایتھک کیا ہے، اس میں ڈسپلن کس طرح کا ہے، اس میں پنکچویلٹی کس طرح کی ہے، کیا وہ ہارڈ ورک کرتا ہے. ان تین چیزوں کے بغیر تو کوئی بھی ورکر، چاہے وہ مینول ورکر ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، اس کے بغیر وہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. اور اگر انڈیویجول پروڈکٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سوسائٹی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. نہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، نہ آپ کا گورنمنٹ کا سیکٹر، اسٹیٹ سیکٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اب اس میں آپ بنیادی طور پہ دیکھیے بہت سی باتیں اس کو چینج کرنے کی. زرعی سماج تھوڑا سا لیڈ بیک ہوتا ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں شہروں میں، جب آپ کام پہ آتے ہیں، فیکٹریز میں آتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو جوائن کرتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے کوئی چینج کرتا ہے؟ اس کو چینج کرتے ہیں انسینٹیوز کے ذریعے سے، اس کو چینج کیا جاتا ہے ڈس انسینٹیوز کے ذریعے سے. اور کلچر خود بھی انسینٹیوز اور ڈس انسینٹیوز جو ہے وہ دیتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ مجھے بہت ہی اہم نقطہ لگتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے جہاں کے نوجوان ذرا زیادہ محنتی ہیں باقیوں کی نسبت، وہ ہے خیبر پختونخوا. پنجاب کی نسبت میں سمجھتا ہوں، میرا پنجاب سے تعلق ہے، بہت فرق ہے نوجوانوں. اب ایک اس میں دیکھیے انسینٹیو، پنجاب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نوجوان کی شادی کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. وہ کتنا ہی نکما کیوں نہیں ہے، کچھ کماتا ہے نہیں کماتا، نکھٹو ہے نشئی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی شادی کر دے گا. ماؤں کی حالت یہ ہے کہ وہ بیٹے کی میت کو بھی سہرا پہنا دیتی ہے. اٹس سچ اے ریسپانسبلٹی. خیبر پختونخوا میں یہ ہے کہ وہاں پہ کلچر کے طور پر نوجوان کمائے گا، کما کے لائے گا، شادی کا خرچہ اپنا کرے گا، تب اس کی شادی ہوگی. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک انسینٹیو یا مجبوری ہے نوجوان کو. نوجوان کے لیے شادی کتنی اہم ہوتی ہے، ظاہر ہے گھر بنانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اور کماؤ. یو ول سی ینگ پختونز ورکنگ آل اوور دا کنٹری. اور آپ دیکھیں گے میرے اپنے علاقے میں، ہر جگہ میں، آپ اپنے گاؤں میں دیکھیں گے کتنے نشئی ہوں گے، والدین نے بیاہ دیا، خود بھی پروڈکٹیو نہیں ہے، ایک فیملی کی بھی زندگی برباد کر دی. یہ ہے جو سوسائٹی نے انسینٹیو دیے یا نہیں دیے. ون ایگزامپل. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اب اسٹیٹ سیکٹر میں دیکھیے، کیا آپ کو ادارے، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ
ہارڈ ورک، ڈسپلن، پنکچویلٹی کو انسینٹیوائز کر رہا ہے، یا سیاست اور خوشامد اور کرپشن اور اقربا پروری کو انسینٹیوائز کر رہا ہے؟ پوری قوم نہیں اگر کرتی. پوری قوم نہیں کرتی، میں پلمبر کو بلاتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے انشاءاللہ کل پہنچوں گا. میں پوچھتا ہوں یار انشاءاللہ کہہ رہا ہے تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا 2 گھنٹے لیٹ. تو یہ پوری قوم میں یہی ہے، کیا کرے؟ پوری قوم میں یہی ہے، یہی مسئلہ ہے نا جی، کہ دیکھیں ہم نے وہ سسٹم نہیں بنایا کہ جس میں ہم ہارڈ ورک اور پنکچویلٹی کو اور ڈسپلن کو انسینٹیوائز کریں. جو اس پہ نہیں پورا اترتا اس کو پنش کیا جائے. اداروں میں ترقی اس کو ملے جو پروڈکٹیو ہیں، اس کو نہ ملے جو باز کی خوشامد ہے، جو سارا دن خوشامد کرتا ہے، جو رشتہ داروں کی سفارش کرتا ہے، جو کرپشن سے حصہ آپ کو دیتا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلچر تو ہمارا، سوری ایک چیز، ہمارا جو کلچر ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہم پیری مریدی والے لوگ ہیں، ہم مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، ہم پیر سے جا کے کوئی صدقہ یا کوئی whatever وہ کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں تو پیدائشی سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ فرشی ہو، جو آپ کا باس ہے، آپ کا پیر ہے، یا آپ کا کوئی وڈیرا ہے، یا کچھ ایسے. تو کیا ہمارا کلچر یہ نہیں کہ ہم پیری مریدی کی وجہ سے ہم ہیں ہی فرشی؟ سر دیکھیں احترام ہائرارکیز بہت سی سوسائٹیز میں ہیں. آپ اگر ساؤتھ کوریا کو دیکھیں، دنیا کا موسٹ پروڈکٹیو ہے، میرے خیال میں اس میں جو ہائرارکی کا سسٹم ہے وہ ہم سے بھی زیادہ ہے. احترام کے جو لیولز ہیں وہ تو 5 لیولز ہیں ریسپیکٹ کے لینگویج میں، ہمارے ہاں تو 2-2.5 ہے نا جی. اور پیری مریدی مذہب کو بہت سمجھا جاتا ہے، اس میں مذہب کو بھی ہم نے خود گلے کا پھندا بنایا ہے. آپ جاتے رہتے ہیں تھائی لینڈ میں، دیکھ لیجیے اتنے توہمت پرست لوگ ہیں، وہ اتنے مذہبی لوگ ہیں، اور اتنا وہ ایک ایک چیز میں توہم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اپنے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. آپ پیر کے پاس جاتے ہیں، دعا لے کر آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے ترقی خالی پیر کی دعا سے نہیں ملے گی، مجھے ترقی ہارڈ ورک سے ملے گی. تو ہارڈ ورک کریں گے، آپ کو بہت پیر پرست لوگ ملیں گے، مذہبی لوگ ملیں گے جو بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، بہت قابل ہیں، مذہبی لوگ ملیں گے، پاکستان کے انتہائی قابل لوگ ملیں گے. مذہبی تو یہ اور پیری مریدی میں فرق نہیں ہے. دیکھیں مذہبی لوگ تو ہیں، پر یہ جو ہے کہ جدی پشتی پیر چلا رہا ہے اور میں جدی پشتی اس کا ملازم ہوں. جدی، جیسے مجھے ایک بڑے میوزیشین نے کہا تھا کہ میں تو سیدہ دی پیرا دا محل ہے گا، میں سید مینو کہن گے چھال مار دو، میں مار دے گا. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم بہت پیری، جیسے چف پیر ہے، یہ ہزاروں پیر ہے، یہاں ہم ٹوٹکے کرتے ہیں. اتنے تو نہیں کرسچینٹی میں اور ساؤتھ کوریا میں وغیرہ ہوتا. دیکھیے اس میں 2 باتیں آپ کر رہے ہیں، ایک تو توہمات کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، اور دوسری جو بات کر رہے ہیں وہ ہے جو معاشرے کے اندر ایک تفریق ہے، اور جس تفریق کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. دیکھیے کل میں سن رہا تھا مفتاح اسماعیل نے ایک بہت بہت کام کی بات کی. میرے خیال آپ میں بھی اپنے اپنے الفاظ میں کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں غریب صرف غریب نہیں ہوتا، وہ اچھوت ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں، ساؤتھ ایشین معاشرے میں جو یہ فرق ہے اچھوت ہونے کا اور اونچا ہونے کا، اس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ پہ اثر ہے، یہ تو بہت ہی اہم بات ہے نا. اب آپ اس بات کو اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں تو میرے خیال ہے بہتر ہے کہ ہم اس کو جینڈر سے جوڑیں، کہ معاشرے کی تفریق اور معاشرے کی تفریق کے جو مختلف لیولز ہیں. خاتون کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں خواتین کے کیا حالت ہے، کیا انڈیکیٹرز ہیں. یعنی آپ بتا رہے ہیں دیکھیں خاتون کے ساتھ ایسا ہے، پھر جو لوور کاسٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہے، باقاعدہ پاکستان میں انٹچبلٹی ہوتی ہے. مائنارٹیز کے ساتھ ایسا ہے، جو غریب لوگ ہیں ایسے ہیں. اگر معاشرے کی اپرچونٹی دینے کا لیول اتنا چھوٹا ہے کہ وہ 10-20% سے زیادہ لوگوں کو اپرچونٹی ہی نہیں دے رہا، تو آپ کا ٹیلنٹ پول بھی تو وہی ہو جائے گا نا. قابل لوگ 100% معاشرے سے تو نہیں آئیں گے، وہ ان 20% سے آئیں گے، ان 10% سے آئیں گے جن کو معاشرہ اپرچونٹی دے رہا ہے. اور دیکھیں یہ اپرچونٹی کے سسٹم کو بدلنا یہ بھی تو ریاست کا کام ہے نا، حکومت کا کام ہے، معاشرے کا کام ہے کہ وہ ایسا تعلیمی نظام بنائے جس میں لوگ، غریبوں کے بچے بھی پڑھ سکیں، خواتین بھی پڑھ سکیں. اس چیز کو بریک کیا جا سکتا ہے. یہ جو اونچ نیچ کا فرق ہے، جہاں پہ انڈسٹری آتی ہے، جیسے معیشت بدلتی ہے، جیسے تعلیم بدلتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ والی جو زنجیریں ہیں جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، بٹ دے کین بی بروکن. نہیں جی، آئی تھنک دے کین بی بروکن انڈیڈ، میں مانتا ہوں. پر کیا جو اسٹیٹ ہمارا ہے وہ بھی تو فیوڈل سٹرکچر میں پھنسا ہوا ہے.
ہم سارے فیوڈل اسٹرکچر میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی شلوار کرتے پہنے ہوئے ہیں, وہی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, وہی طریقے کار ہیں. being a little crude but deliberately so کہ آپ دیکھیے ہم لوگ جب باہر بھی جاتے ہیں, چلیے آپ اس طرح دیکھیں, ہم لوگ جب باہر بھی جاتے ہیں, برطانیہ میں 3 جنریشن سے لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی, برمنگم بریڈفرڈ میں, ان میں کتنا فرق آیا؟ میرا تو خیال ہے وہ ویسے کے ویسے. بلکہ اگر آپ دیکھیں انڈیا زیادہ جلدی اڈیپٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں, ہم تو اڈیپٹ ہی نہیں کرتے بالکل, ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے, ہم وہی نعرے لگا رہے ہیں کہ عورتوں کو مارو اور یہ اور مار بھی دیتے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کلچر ریزسٹنٹ ٹو چینج کیوں ہے. وڈ یو اگری ود می؟ میں آپ سے بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ریزسٹنس ٹو چینج کے بارے میں ہمارے ہاں جو ریزسٹنس ہے وہ رہی ہے, تبدیلی آئی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل تبدیلی نہیں آئی. مثال کے طور پر اگر آپ کمپیئر کریں ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, 1950 کے 60 کے پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ترقی یافتہ تھا, بارز تھی, ڈانسنگ کلبز تھے, خبر نہیں کیا کچھ تھا, کراچی کی کچھ تصویریں, کابل کی بھی اور اس طریقے سے تہران کی بھی دکھائی جاتی ہیں. لیکن اگر اس وقت انڈیکیٹر دیکھیں تو اس وقت تو خواتین کو جو ہے وہ پرائمری اسکول میں بھی کوئی نہیں بھیجتا تھا. یہ جو کلاس تھی دس واز ویری ویری نیرو کلاس, جو ماڈرن کلاس تھی. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو بہت سا فرق پڑا بھی ہے, تبدیلی آئی بھی ہے. پاکستان کے اندر بھی آپ خواتین آپ کو چھوٹے چھوٹے شہروں میں کرکٹ کھیلتے بھی نظر آتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تبدیل نہیں ہوئے, لیکن اس تبدیلی کو جن چیزوں نے ایکسپیڈائٹ کرنا تھا وہ اقدام نہیں کیے گئے. اب خواتین کا آپ نے کہا, اگر خواتین کو آپ تعلیم نہیں دے رہے, ان کو صحت نہیں دے رہے, روزگار کے مواقع نہیں دے رہے, تو کیسے وہ امپاور ہوں گی؟ پھر تو ان کا یہی حالت ہی ہوگی نا, غریب ہی رہے گا. جو چینج ہے اس کے جو ٹولز ہیں معاشرے میں, دیکھیں ایجوکیشن ہے یا اکانومی ہے, اب یہ دونوں چیزیں اپرچونٹی دینے سے آئیں گی نا. ایجوکیشن میں مان گیا, ایجوکیشن پہ آتے ہیں, بٹ آئی لائک ٹو جی ڈسکس. جی آپ نے ورک ایتھک کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. کلچر میں اور کیا ڈالیں گے؟ میں 2-3 چیزیں ڈالوں گا. میں آنر ڈالوں گا. فار ایگزامپل آنر کا یہ نہیں مطلب, ہمارے یہاں تو آنر کا مطلب ہے عورت کو مارو, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ جناب پرائم منسٹر کے تو نیچے جوتے چاٹو, یا جو بھی ڈی سی کے جوتے چاٹو, پر گھر آ کے اپنی عورت کو مارو, ٹھیک ہے. گورے کا کلچر کا بالکل ڈفرینٹ ہے. گورے کا کلچر سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آنکھ کی شرم بھی اس میں ہے. اگر لز ٹرسٹ کا کام نہیں چلا تو لز ٹرسٹ چلی گئی, ٹھیک ہے نا. رشی سنوک جب الیکٹ نہیں ہوا, سارا اٹھ کے چلا گیا, کوئی لڑا وڑا نہیں, ٹھیک ہے. ایک اور چیز, تبادلہ خیال, ڈیبیٹنگ کلچر. ہمارے یہاں کیا ڈیبیٹنگ کلچر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. آر وی ریڈی ٹو ڈیبیٹ؟ کین وی ڈیبیٹ؟ کیا مکالمے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں مجھے نظر آتے. نمبر 3 یا 4, کیا ہم میں کوئی وہ ہمارے ویلیو سسٹم میں ٹرسٹ کوئی چیز ہے؟ ڈو وی ٹرسٹ ایچ ادر؟ کین وی ٹرسٹ ایچ ادر؟ نمبر 4 5 وٹ ایور, اگر آپ دیکھیں, میں جو جاتا ہوں, آپ اپنا مجھے بتائیے گا, ٹیم ورک, کیا ہم ٹیم ورک کر سکتے ہیں؟ ہم 2-3 بندوں کا آگے جا کے ٹیم ورک کر سکتے ہیں, بڑی کارپوریشن بنا سکتے ہیں, بڑی چیزیں, کیونکہ ہماری چغلی خوری بڑی ہے, ہمارا وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے, ٹرسٹ کی بات جو میں نے کی, میں جب جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں یہ بڑے بڑے اسٹور سے, وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بیٹھا ہوگا ٹیل پہ تو ہم لگائیں گے بڑا اسٹور, نیچے سے لوگ چوری کر جاتے ہیں. پھر ہماری جو کانسیپٹ آف فیئرنیس ہمارے میں کوئی نہیں ہے. وہ یار میری برادری کا بندہ ہے, بہتر ہے, بس برادری کا کلچر ہے, فیئرنیس نہیں ہے. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ میرٹ, واٹ از اے ریلیشن شپ ود میرٹ. تو بہت ساری میں نے باتیں کر دی. آپ بتائیے, آپ کا مجھے اس طرح یہ بتا دیجیے کلچر ہوتا کیا ہے اور ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے. لیکن اکثر ایک تو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے اپنے جو سسٹمک اور گورننس کے ایشوز ہیں وہ ان چیزوں کو بنا بھی رہے ہیں اور خراب بھی کر رہے ہیں. جو کرپشن کو, دھاندلی کو, بےایمانی کو, فراڈ کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ جا کے کسی کے ساتھ حصے دار بنتے ہیں, 10 20 40 لاکھ روپیہ آپ دیتے ہیں کہ مل کر بزنس کرتے ہیں, وہ آپ کے پیسے کھا جاتا ہے. آپ کے پاس کیا ریکورس ہے؟ دنیا بھر میں کیا ریکورس ہوتا ہے؟ پاکستان پہ بھی وہی ہو سکتا ہے نا. جو لندن میں جو چیز اس بندے کو فراڈ سے بچائے گی وہی چیز پاکستان میں فراڈ سے بچائے گی. اب آپ مجھے بتائیے کیا وہ چیز پاکستان میں کام کرتی ہے؟ آپ کے پاس قانونی طریقہ ہے کہ آپ اپنے 50 لاکھ, اگر آپ اس سے 50 لاکھ نہیں لے سکتے تو وہ آپ جیسے 10 بندوں سے فراڈ کر کے 5 کروڑ کما سکتا ہے. 50 100 کو فراڈ کر کے وہ
10-20 अरब रुपया बना सकता है, और लोग बना रहे हैं, और उसके बाद वो MLA और सेनेटर भी बन सकता है, इंडस्ट्री भी लगा सकता है, और वो रोल मॉडल बन जाएगा। अब मसला यहाँ पे देखिए सिर्फ सकाफत का तो ना हुआ, यहाँ भी फ्रॉडिये मौजूद हैं, वहां भी फ्रॉडिये मौजूद हैं। चीन में इतने फ्रॉडी हैं जिनकी कोई हद नहीं, चीनी जो फ्रॉड करते हैं वो दुनिया में सबसे बेहतर करते हैं, लेकिन वहां टांगा भी जाता है। फिर हमारे यहाँ हमने अपने गवर्नेंस सिस्टम के जरिए इन तमाम चीजों को अपने इंस्टीट्यूशंस के जरिए इंसेंटिवाइज कर दिया है, इन लोगों को रोल मॉडल बना दिया है, हमने नई नॉर्म्स एस्टेब्लिश कर दी हैं, वो नॉर्म जो हमारी नहीं होती थी, जिस चीज को बुरा समझा जाता था। आज से 30-40 साल पहले आप देखिए, हमारे बुजुर्ग भी जो बताते हैं, कुछ हमें भी याद है, रिश्वतखोर से हर कोई नफरत करता था, कोई रिश्ता नहीं करता था, कोई ताल्लुक नहीं करता था। जरैन पेशा पैसा जिसके पास अनफेयर मनी होती थी, कोई पसंद नहीं करता था। इसका मतलब है हमने इन चीजों को और ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना दिया, इन चीजों को सोसाइटी के नाम्स पे बदल दिया, बजाय इसके कि हम उस तरह के इकदाम करते जिनसे ये मामला दूसरी तरफ जाता। आप आज भी सिविल जो कोर्ट है और सिविल आपका लॉ है, उसको ठीक कर दें तो बेशुमार करप्शन और बदउनवानी और बेईमानी खत्म हो जाएगी। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटी, जी कुछ हुई देर लगा रहे, मुझे बताइए ये बरादरी सिस्टम का क्या करें। अब फैसलाबाद है, फैसलाबाद में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी का झगड़ा रहता है कि जाट लगेगा या राई लगेगा। ठीक है, ये तो हमारे कल्चर में, जब हम वोट करते हैं, वो लम्ब लीचीमा वगैरह ने रिसर्च की थी, वो कहते हैं हम जब वोट करते हैं बरादरी पे वोट करते हैं, वी डोंट वोट ऑन इश्यूज। और ये भी मैंने देखा है कि जब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जब बात करती है, जैसे आजकल रोज टीवी पे कहते हैं मुज़ाकरात कर ले, बैठ के बातचीत कर ले, मैं पूछता रहा तो किस चीज पे बातचीत करेगी ये? कोई हमारे में इंटरेस्ट नहीं है। आप गोरेलैंड में अगर चले जाए, बर्तानिया में 1215 में उन्होंने कहा यार ये इश्यूज है, इन पे बात करो। ठीक है, बाद में उन्होंने कितनी दफा बैठ के इश्यूज डिफाइन किए, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म डिफाइन किया, फैक्ट्री रिफॉर्म डिफाइन किया। मैं तो रोज देखता हूं कि हमारे यहाँ कोई इश्यूज नहीं है, सिवाय इशू इमरान खान को बात लाओ, मुझे वो दो, रियासत दो, मुझे दो, और ये करो। जैसे अभी शहबाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली इलिस्ट्रेट कर दिया कि मुझे पूरी पावर चाहिए, मुझे कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, ना जुडिशरी चाहिए, ना मीडिया चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ अपने हाथ में रखो। क्या ये हमारे कल्चर में नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी मासूम सी एग्जांपल दी, मैं एक स्टेप ऊपर की एग्जांपल दे देता हूँ। या मियाँ साहब कहते हैं कि मेरा भाई वजीर आजम होगा, मेरी बेटी वजीर आला होगी, मेरा जो समधी है वो नायब वजीर आजम होगा और फॉरेन मिनिस्टर होगा, और आधी कैबिनेट जो है वो मेरे बिरादरी की होगी। यहाँ पे तो हालत ये है। ये बहुत ही संजीदा मामला है, अलमी है। इसमें जितनी भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं बिरादरी के ऊपर, उनका सहारा होता है बिरादरी। खासतौर पे जो हमारे यहाँ जिस तरह पंजाब का कास्ट सिस्टम है, यानी उस तरह की हायरार्की है जिसमें अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। चीमा जो है वो कोई वजीर भी होगा और चीमा कोई चपड़ासी भी होगा, और चपड़ासी चीमा जो है वो जाके वजीर से कोई हेल्प भी ले लेगा, यानी सहारा है ना उसका। बजाय इसके कि हम ये देखें, खाली इस पर एतराज कर देंगे। सवाल ये है कि व्हाट इज देयर टू रिप्लेस इट, क्या हमने कोई ऐसी चीज बनाई है जो उसको रिप्लेस करे। मैं चीमे की एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एक चीमे को उसके गांव से पुलिस वाला थप्पड़ मार के ले जाता है और उसको बंद कर देता है और रिश्वत लेना चाहता है, उसके पास क्या तरीका है? क्या आपके पास ऐसा रूल ऑफ लॉ मौजूद है कि वो इस मसले को कानूनी तौर पर हल कर सके? कोई हेल्पलाइन है कि एसपी साहब को कॉल करे कि सर मेरे साथ ज्यादती हो गई है, और एसपी साहब फौरी तौर पर भेजें? या वहां की जुडिशरी में या मजिस्ट्रेसी में या कहीं भी कोई सिस्टम हो कि जिसमें वो दुहाई दे तो फौरी तौर पे हल हो? क्या उसके पास इसके अलावा कोई रिकोर्स है कि वो नंबर ढूंढे कि चीमा जो है हमारा MNA चीमा साहब जो है उसका नंबर क्या है, या मेरा नंबरदार जो चीमा है उसके पास कैसे पहुंचना है? यानी एक सोसाइटी में एक वो चीजें हैं जो ट्रेडिशनली चल रही थी, जिनको आपने रिप्लेस करना है समथिंग विद। इस वक्त बिरादरी, जी जी जी, इस वक्त बिरादरी को आप खाली, जी जी, बिरादरी पर वोट ना दें तो किस पर दें? Let's go back to 1600 में, the reason that the Gora conquered us, I think, मतलब मोटी बात कर रहा हूं कि उन्होंने एक चीज बना ली थी, उन्होंने मेरिट बना लिया था अपने सिस्टम में। उन्होंने
حکومت نے جو بھی کیا تھا, حکومت کو پش بیک کر کے کوئی تھوڑا بہت رول آف لا بنا لیا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں نے پش کیا حکومت کو. اگر آپ دیکھیں 2 کنگ کے گلے بھی کاٹ دیے, کافی کچھ کر دیا انہوں نے, پر وہ ہمیشہ ایشوز پہ بات کرتے تھے. ہم لوگ ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے. ہمارا پیٹرنیج کلچر جو فیوڈل کلچر ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں بھی میری کمزوری ہے, بیکاز آئی ایم این اکانومسٹ, آئی ایم ناٹ این اینتھروپولوجسٹ. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کلچر چینج ہو سکتا ہے. ماؤ زیدونگ آ جائے, کمال اتاتورک آ جائے, وہ کر دیتے ہیں چینج. بٹ ہمارے یہاں کوئی اور ایک اور 2 طریقے کلچر, ایک اوپر سے ہے, ایک نیچے سے, جیسے کہ گورے نے کیا. گورے اب موومنٹ نیچے سے آئی, کہ چاہے ان کی پروٹیسٹنٹ موومنٹ تھی یا کچھ بھی تھی, سب نیچے سے آئی. تو ہمارے یہاں کوئی موومنٹ ہی نہیں, ہمارے یہاں کوئی چینج کی گزارش بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی چلو میرٹ ہی لے آؤ, کچھ تو کرو. ہم کہتے ہیں نہیں جی, او یہ میری برادری کا بندہ, میں چیما گا, میرا لاؤ جی اتھے سنتری, میرا ڈی سی لاؤ, تو یہ کلچر نہیں ہے. مانا بدل سکتا ہے, بٹ یہ کلچر کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے 21st سینچری میں, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ تو یہ کلچر کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے ابھی تک؟ جی درست. دیکھیں, آپ نے برٹن کی ایگزامپل دی, میں تھوڑا سا ذرا قریبی ایگزامپل دینا چاہوں گا چائنا کی, which has been a meritocracy for 3000 years. اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے, مینڈیٹ آف ہیون. مینڈیٹ آف ہیون بادشاہوں کے دور سے چل رہا ہے, لیکن ابھی بھی مینڈیٹ آف ہیون کا تصور وہاں پہ چینی ذہن میں موجود ہے, بہت مضبوط ہے, کہ جو رولر ہے اس کے پاس ایک مینڈیٹ آف ہیون ہے. لیکن مینڈیٹ آف ہیون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلیم کرے میں ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہوں. اس کا مینڈیٹ آف ہیون اس چیز سے ظاہر ہوگا کہ از ہی گورننگ فیئرلی, کیا امن موجود ہے, انصاف موجود ہے, معاشرہ پراسپر کر رہا ہے. یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ مینڈیٹ آف ہیون ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, اگر کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, ناانصافی ہے, لوٹ مار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رولر ہیز لاسٹ دا مینڈیٹ آف ہیون اینڈ یو ہیو رائٹ ٹو ریبل اگینسٹ ہم. اب آپ دیکھیے, پرفارمنس بیسڈ مینڈیٹ آف ہیون ہے. اب ہمارے ہاں ہمارے علماء نے جیسے تشریح کی, اور اس پہ اختلاف بھی موجود ہے, خاص طور پہ ہمارے سنی علماء نے, کہ جو امر ہے, جو آپ کا رولر ہے, آپ ریبیل نہیں کر سکتے, وہ کتنا ہی خراب و خوار کیوں نہیں ہے. ایون آپ کو علماء ملیں گے جو کہتے ہیں یزید کی بھی اطاعت آپ پہ فرض تھی, کر دے, لاکھوں بندے مار دے, آپ پہ اطاعت فرض ہے. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا, یہ علماء نے ریلیجسلی بھی اس کو خراب کیا ہے. اور ہمارے ہاں جو ڈیمانڈ سائڈ ہے, آپ دیکھیے کہ چین میں کیسی ڈیمانڈ سائڈ ہے کہ اس میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا حکمران ٹو لوز فیس. اتنا بڑا دباؤ ہوتا ہے کمیونسٹ پارٹی پر بھی کہ if we don't perform well, it means we lose face. If we lose face, it will show we have lost the mandate of heaven, اور لوگ ہماری اطاعت نہیں کریں گے. So they are forced. آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ڈیمانڈ کی کمی رہی ہے, which is changing now. آپ آج دیکھیے how angry people are. اگر یہ نہیں بدلیں گے, ڈاکٹر صاحب اس وقت جو زمین ہے وہ جل رہی ہے ہماری اشرافیہ کے نیچے سے. پیچھے یہ بات ٹھیک تھی, آج ٹھیک نہیں ہے. اس وقت کا پاکستان, پرٹیکولرلی مڈل کلاس بٹ آلسو دا ورکنگ کلاس, دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹالریٹ اٹ. جو میں نے آپ کو بتایا, یہ بھائی بھتیجا سمدھی برادری, یہ کر تو رہے ہیں, لوگ اس کو نہیں افورڈ کر رہے, لوگ ان کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھ رہے, یہ بدل نہیں رہے اس وقت. میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اس وقت بدلنا ناگزیر ہے, اور نہ بدلنا وہ بہت خطرناک ہے. ایک لحاظ سے یہ والا کلچر جو ہے وہ بدل رہا ہے, بہت تیزی سے بدل رہا ہے, ڈیو ٹو اے ویری لارج مڈل کلاس دیٹ ہیز ڈیولپڈ. تو یہ گورننس اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں, آئی تھنک ان کو اس وقت بدلنا, ان کو پرفارمنس بیسڈ ہونا, آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. یہ ویری گڈ, ٹھیک ہے. زلم صاحب مجھے بتائیے, میں ابھی دیکھ رہا ہوں, میری استاد ایک تھا, استاد بن گئی استاد, اس نے سیکس چینج کر لیا, شی از بیکم اے وومن, بٹ شی از ریٹن سم 3 گریٹ والیومز, آپ نے دیکھی ہوں گی. ایک بورژوا ورچوز, ایک بورژوا ڈیسٹنی, اور تیسری کا نام میں بھول رہا ہوں. وہ کہتی ہے کہ جو برطانیہ کی ترقی ہے از اے کوسچن آف the values that evolved, کہ ان کی ویلیوز بن گئی ایسی کہ جس میں جیسے بات آپ کو کر رہا ہوں, آنر کا مطلب یہ نہیں بیوی کو مارنا یا عورت کو مارنا.
ऑनर का उनका मतलब था, जो आपको भी याद होगा, किंग आर्थर की लेजेंड थी, बहुत पुरानी, आदि कहानी, सच भी नहीं है, बट उसने एक चीज बनाई थी कॉल्ड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। वहां वो कैसे बैठते थे? ऑनर पे बैठते थे कि जी मैं जाके दुनिया में ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। वो गोरा ऑनर दिखाता है आपको कि मैं क्या, किस किस्म का आदमी, जैसे शेक्सपियर, न्यूटन वगैरह। उन्होंने उस जमाने में, क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में, मेरिट को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया, सर का टाइटल दे दिया उनको। हमने तो आज तक मेरिट का नहीं सिस्टम बनाया। फिर ऑनर का सिस्टम जो हमारा है, जैसे कि आंखों की शर्म, गोरे का मिनिस्टर रिजाइन करता है अगर कोई गड़बड़ हो, हमारी आंखों में शर्म ही नहीं है, ठीक है। हमारे बरादरी वाले सारे कहते हैं पुत्र रिजाइन क्यों करना है, तू तो अच्छा ही बस हटा बंदा है। ये मुझे बताइए, चले दो पहले ले लेते, ऑनर और मेरिट, ये हमारी ट्रेडिशनली क्या रहा है इस पे हमारा कल्चर? देखिए ये, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है हमारे पास। अब ये शेयर्ड वैल्यूज की बात है ना, कि कब कब आप जो है, आप लोगों की नजरों से गिर जाते हैं। मैं चाइना की यही एग्जांपल दे रहा था ना, कि यू लूज फेस। चाइना में फेस लूज करने का क्या मतलब है? यू लूज फेस द डे अ गवर्नमेंट, अ रूलर फेल्स टू परफॉर्म। पाकिस्तान, यू फेल फेस उस वक्त जब आप रिश्तेदार की मदद नहीं कर सकते। आप समधी को अगर वजीर खारजा ना बनाए तो यू लूज फेस। आप बेटे को सक्सेशन ना दें तो यू लूज फेस। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग चैलेंज्ड। उसके अलावा जो दूसरी चीज है, देखिए ऑनर की जो बात है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको ऑनरेबल समझते हैं, माशरा किसको ऑनरेबल समझता है, आप खुद क्या समझते हैं कि व्हेन आर यू रियली ऑनर्ड और ऑनरेबल। अब इसमें एक का तस्वुर है जिसको कहते हैं सिंबॉलिक कैपिटल, कि इस कैपिटल का मतलब ये है कि माशरा जो आपको कदर करता है कुछ टाइटल की वजह से, कुछ चीजों की वजह से, वो सिंबॉलिक कैपिटल है। अब आप सिंबॉलिक कैपिटल की मिसाल लीजिए, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑनर है, जो सिंबॉलिक कैपिटल है, वो अवार्ड्स है ना जो रियासत आपको हर साल देती है। आप मुझे बताइए क्या तमाशा लगता है जब ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब देखिए, जब जब ये अवार्ड दिए जाते हैं, अवार्ड्स का क्या मतलब होता है? इस अवार्ड्स का मतलब है कि आपको मुल्क, दैट माशरा बता रहा है कि लुक, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल यू शुड बिकम। ये हमारे मॉडल हैं रियासत के। अगर तुमने कुछ बनना है नौजवान तो ऐसा बनो। बिगल बजा के तुम्हारे गले में सदर पाकिस्तान जो है वो मेडल डालेगा, लेकिन वो बिगल बजा के जिनके गले में मेडल डाला जाता है वो कैसे हैं? क्या आप और मैं उन जैसे बनना भी चाहेंगे? या अब दो ही तरीका होगा, या तो माशरा हंसेगा जैसा बनेगा। अब ये वो रिफॉर्म्स है जिनकी हमें जरूरत है, और हम उसमें भी उल्टी तरफ जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले तो भिखारी नहीं पाकिस्तान के पकड़े जाते थे दुनिया भर में। जगह जगह से वीडियोस आती हैं आपको, आपको चीन से, मलेशिया से, यूएई से, सऊदी अरब से, कतर से, जगह जगह पाकिस्तानी जो है। और ये लोग कौन है जो 5 लाख का टिकट लेकर जाते हैं वहां? 2-3 लाख ऊपर भी लगाते होंगे। 10 लाख रुपया खर्च करके बाहर की दुनिया में भीख मांगने जाते हैं ये लोग। देखिए ना, ऑनर का तस्वुर हमारा बजाय बेहतर होने के वो उल्टा खराब हो रहा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस चैलेंज, क्योंकि उसके नतीजे में, देखिए उसके नतीजे में आपके पूरे वर्क एथिक पे फर्क पड़ रहा है। आपने किस तरीके से अपनी दौलत कमानी है, माशरे को क्या देना है, वो पूरे तस्वुरात बजाय बेहतर होने के वो खराब हो रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टेक वेरी वेरी सीरियसली। बिल्कुल। अगर आप देखिए, एक और चीज, मेरिट। अब हमारे एक तमाशा लग जाता है कि जी एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, फिर सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी के इंटरव्यू करते हैं 2-2 मिनट के, 2-2 मिनट के इंटरव्यू करते हैं, और जनाब तमाशा निकलता है, वाह वही मिनिस्टर का चमचा निकल आया, किसी का दोस्त निकल आया, किसी का वो निकल आया। जब आप वही चीज देखते हैं बाहर के मुल्कों में, माशाल्लाह आप भी बाहर पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, आप देखें जब वहां कोई प्रोफेसर शिवाय जो चीजें होती, कभी उन पे उंगली उठी कि ये गलत है, वो मेरिट पे वो आ जाते हैं ऊपर। और आज से नहीं, सर आइजक न्यूटन के जमाने से आ रहे हैं।
اب یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں میرٹ ہے اور یہاں ہم 2025 میں میرٹ نہیں بنا سکے؟ اور ہمیں میرٹ کا مطلب بھی نہیں پتا، وہ بس یہی ہوتا چلو جی جج لگ گیا ہے، وہ ساڈا برادری دا، انہوں جا کے مبارکباد دئیے، لڈو لے جاؤ، یہ نہیں کوئی کہتا، بعد میں نکل کہیں گے کی بن گیا ہمیں چمچا سی. ٹھیک ہے، یہ کیا ہمارا کلچر ہے بتائیے؟ دیکھیے بہت ہی افسوسناک بات ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک ہم اس پرانے سوشل آرگنائزیشن کے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں پیٹرنج ہوتا تھا اور رشتہ داری ہوتی تھی. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو دو طریقے سے تبدیل ہو سکتی ہے. ایک تو ہماری الیٹ یہ سمجھے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے. وہ ضرور طاقتور، ان کی طاقت پرپیچویٹ ہو رہی ہوگی، ان کی دولت بھی بڑھ رہی ہوگی، لیکن معاشرہ جو ہے اٹ از گیٹنگ پورر، اور ہم دنیا میں اس کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کی جوتا اٹھا لے. پہلی بات نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال ہے دوسری بات ہونا شروع ہو رہی ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از بینگ چیلنجڈ. پہلی چیز الٹا خراب ہو رہی ہے. الٹا خراب کیسے ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیے میرٹ میں دنیا میں جو سب سے سمپلسٹک، سب سے سمپل، آسان، کلیئر میرٹ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا اور میرا الیکشن ہوا، آپ نے 150 ووٹ لیے، میں نے 100 لیے، آپ ریپرزینٹ کریں گے آپ محلے کو. جب آپ اس میرٹ کو بھی بریک کر دیں، آپ نے 20 ووٹ لیے، میں نے 150 ووٹ لیے اور نمائندے آپ ہیں. لیکن کہاں پہ ہم نے اس بنیادی چیز کو خراب کیا ہے؟ اور اٹس ناٹ جسٹ دیئر، ونس یو آر ان سائڈ، اس کے بعد جو ایسکیلیٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ نے جانا ہے، چلے میرٹ پر ہی صحیح، ایک سی ایس ایس کا ایک نوجوان قابل افسر ہم کہہ سکتے ہیں ریلیٹیولی میرٹ سے آتے ہیں، کیا وہ 17 اسکیل سے 22 تک اس کو جو عہدے ملیں گے، کیا اس کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر ملیں گے؟ کیا اس لیے ملیں گے کہ وہ از پرفارمنگ ویل، ہی از سرونگ دا نیشن ویل، ہی از کنٹریبیوٹنگ ویل؟ کیا اس وجہ سے ملیں گے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے ملیں گے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میں جو عرض کر رہا ہوں وٹ از امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہاؤ دیز ٹو تھنگز آر لنکڈ. بالکل صحیح ہے. ہاؤ وٹ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ڈو، ہاؤ انسٹیٹیوشنز بہیو اینڈ ہاؤ سوسائٹی بہیو. اچھا، تیسری دیر از چیز اے جو ڈائنامک ریلیشن شپ بٹوین دم. بالکل ٹھیک، دوسری ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ٹرسٹ. ہم نے ایک سروے کیا، ہمیں سروے کے رزلٹ میں بھائیوں بہنوں نے بتایا، خاص طور پہ بہنوں نے بتایا ہم بھائی کو ٹرسٹ نہیں کرتے، ہماری جائیداد کھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے. میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ کو کیا یاد دلانا، آپ کو پتہ ہی ہے پر لسنرز کو یاد دلائیں، ولیم ڈیلرپل کی کتاب پڑھے این آر کی، یا ویسے بھی ہم سب کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی. کمپنی ایک گورے کی بہت بڑی ایجاد ہے، بہت بڑی ایجاد ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز بنا لی جہاں آپ اور میں مشترکہ کیپٹل ڈال کے ہم بڑھ سکتے تھے آگے. اس نے وہ کمپنی بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی کو، پتہ نہیں کیا 50-60 کوئی برطانیہ کے دکاندار تھے، ٹریڈرز تھے، امپورٹرز ایکسپورٹرز تھے، انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے ڈالے، بڑے تھوڑے پیسے ڈالے، کمپنی بنا لی. اور وہ کمپنی جہاں تک آ گئی اس نے پورا انڈیا کانکر کر لیا. اور وہ 150 سال، پتہ نہیں 150 سال تو کم از کم چلتی رہی. ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے اندر کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے. وہی ایک کمپنی کا آفس برطانیہ میں رہا اور وہ کھاتے رہے، انڈیا سے لوٹ کے کھاتے رہے. ٹھیک ہے، اور ان کے افسروں نے بھی کافی گڑبڑ کی پر وہ کمپنی کھاتی رہی. تو ایک لیول آف ٹرسٹ، ایک لیول آف کولیبریشن، ورکنگ ٹوگیدر، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں یہاں دیکھتا ہوں آئی کوڈ رائٹ اے بک آن دس کہ جتنی فیملیز تھی جو تھوڑی سی بنتی ہیں، بھائی بہن، سگل فیملی کو لے لے، فضلدین کو لے لے، پھر وہ سب ٹوٹ جاتی ہے. ہم آپس میں کٹھے کام نہیں کر سکتے ایون کمپنی بنا کے. کیا یہ صحیح ہے میری تجزیہ یا نہیں؟ میں تو سب سے 100% اگری کرتا ہوں. میرے خیال ہے ہمیں جو سن رہے ہیں اس میں سے ہر دوسرے شخص کے ساتھ کسی نے فراڈ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ پلاٹ والے نے کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بزنس پارٹنر نے کیا ہوگا، اور فیملی میں تو انتہائی کامن ہے. ایشو تو ہے، لیکن آج جو ہم طرف فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ what to do about it. رونے دھونے کا تو فائدہ نہیں ہے نا خالی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہے، ہم نے مان لیا، اور اس کی کلچرل ڈائمنشن بھی ہے اور ساتھ ساتھ اتنی ہی بڑی اس کی گورننس کی ڈائمنشن بھی ہے. اب آپ نے دیکھیں بڑی زبردست مثال دی کہ ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا اس معاشرے نے، اس اسٹیٹ نے، تھرو
क्रिएटिंग दिस थिंग कॉल्ड कंपनी, जिसमें तय कर दिया कि किसका कितना शेयर है, जिसमें तय कर दिया कि अगर कोई दूसरा बंदा भी आके कुछ शेयर खरीदता है तो वो उसमें हिस्सेदार होगा, हिस्से का क्या तरीका होगा, एनुअल कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, डिविडेंड कैसे होगा, शेयर की प्राइस कैसे होगी। आज भी अगर आप देखें पाकिस्तान में भी शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके पैसे तो कोई लेके नहीं भागा ना। मार्केट्स ऊपर गई हैं, नीचे गई हैं, ओवर 30-40 इयर्स शेयर पाकिस्तान जैसी शेयर मार्केट में, पीएसएक्स में इन्वेस्ट करने वाले हर शख्स ने बहुत अच्छी दौलत कमाई है। स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि 40 साल में इतना मुनाफा दिया है, कुछ 70 गुना मुनाफा दिया है। इसलिए कि आपने वहां पे वो मैकेनिज्म बनाया है जहां पे इंडिविजुअल फ्रॉडिया काम नहीं कर सकता। प्लाटों में आपने ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। हाउसिंग सोसाइटीज में वैसे लॉज नहीं है। जरा प्लाट की फाइल लेकर देखें, सारी जिंदगी की जमा पूंजी आप लगा देंगे, आप जाएंगे 2 महीने बाद वो कंपनी ही नहीं होगी। तो मकसद क्या है कि आप वो तरीकाकार बनाएं, वो कवानीन बनाएं जिनके जरिए से ट्रस्ट डेवलप हो। आपको पता हो कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, ये इसके 5 साल के जो है हिसाब किताब हैं वहां पड़े हुए हैं, आप उठा के एनालाइज कर सकते हैं हर चीज को। यू कैन ट्रस्ट इट और यू कांट ट्रस्ट इट। और अगर कोई ट्रस्ट आपका तोड़ता है तो ट्रस्ट ब्रीच करने के कवानीन तो पाकिस्तान में भी मौजूद है। कोई 10 लॉज हैं जिसमें किसी के ट्रस्ट ब्रीच करने की वजह से आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन क्या आप ले जा सकते हैं? पाकिस्तान में जो काम कामयाब होता है, यहां बंगाली वाले की एक बेचारे की मिठाई की दुकान जो है वो चल पड़ी, वो 5 जेली बंगाली बन गए। आप कोई चीज देखिए ब्रांड की कैसे होता है। कोई बंदा मेहनत करके, इंतहाई मेहनत करके, बाजू का जनरेशनल मेहनत करके एक ब्रांड डेवलप करता है। कोई ढोडा पतीसा ही सही, उसका ब्रांड इज वर्थ बिलियंस। 50 वही ढोडा पतीसा, अभी ढोडा पतीसा बन जाते हैं। तो देखे ना, उसमें एक तो इस तरह के इंटरवेंशन हैं। फिर जो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो तरीके दे रही है, कितने एप्स हैं जहां पे लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की खरीदारी करते हैं। सिंपल तरीका उन्होंने रखा है कि जिसने खरीदा है बेचा, आप रेटिंग कर दो दूसरे की। आपके साथ हाथ हुआ है तो वहां पे लिख दो, और कुछ भी वो नहीं करते। कोई उसके पीछे लीगल बैकिंग नहीं है। एक बंदा खरीद रहा है पुरानी चीज, सेकंड हैंड चीज, दूसरा बंदा सेकंड हैंड चीज खरीद रहा है। सिंपल सा है। ऐप में उन्होंने ट्रस्ट का ये किया कि भाई जितना आपने खरीदा, यू आर सेटिस्फाइड, गिव हिम अ नंबर। और जब आप देखते हैं ओके जी 500 बंदों ने इससे खरीदारी की है, 490 मुतमैन है, ओके मैं भी कर सकता हूं। सर ट्रस्ट इसी चीज का नाम है ना। रिपीटेडली जब कोई शख्स मुसलसल अच्छा बिहेवियर दिखाता है, इसी चीज को ट्रस्ट कहते हैं ना। बिल्कुल ठीक आपने है। मैंने 10 इंटरेक्शंस की, मैंने 10 के 10 बार आपके साथ बेईमानी नहीं की, तो यू डेवलप ट्रस्ट इन मी। अच्छा एक और चीज, जी अब जो ट्रस्ट की रिश्ती है, एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल हमारा फेयरनेस का कॉन्सेप्ट, जो कि गोरे ने एक और बड़ी अच्छी चीज की है जो उसको दाद देनी पड़ती है, कि सारी गेम में गोरे ने जात की। हमने तो गेम कोई नहीं जात की, थोड़ी बहुत कबड्डी जात की थी, गेम का गेम होती है जी एक सेट ऑफ रूल्स। गेम इज जस्ट, और कुछ नहीं है। क्रिकेट क्या है, रूल्स ही है ना, और क्या है। तो रूल्स में जब मैं बच्चा था, जगब साहब, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं इतना अच्छा नहीं था तो मैं रूंदी मारता था। मैं हमारा डू वी एक्सेप्ट फेयरली कि अगला जीत गया है या नहीं जीता, या बड़ी अच्छी हमारी कुश्ती हुई है, ठीक है, जगम साहब यू वर द बेटर प्लेयर, क्या हमें ये चीज है? जजमेंट आती है तो वो फौरन लोग कहते हैं नहीं ये नहीं गलत, आप इसको चैलेंज करो। हर बंदा, वी डोंट एक्सेप्ट, वी आर नॉट फेयर पीपल, आर वी? मैं सर ये तो नहीं कहूंगा कि वी आर्ट फेयर पीपल। मेरा ख्याल है सारी दुनिया में पीपल फेयर भी होते हैं, अनफेयर भी होते हैं। लेकिन क्या बात ये है कि क्या आपने ऑनर किस बात के साथ जोड़नी है? हर कीमत पर जीतने के साथ आपने ऑनर जोड़ दी है, या आपने ऑनर जो है फेयर प्ले के साथ जोड़ी है? इफ यू प्ले फेयर, इवन इफ यू विन, इवन इफ यू लूज, यू सी यू आर एन रेस्पेक्टेबल पर्सन। कुछ नहीं गया। पूरे एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स आपके गेम क्या है? क्या सोसाइटी ने आपको डंडी मार के जीतने को इंसेंटिवाइज किया है, या फेयर प्ले को इंसेंटिवाइज किया है? जो मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था। डॉक्टर साहब एक बात आप मुझे बताइए,
یہ 1980s میں پاکستان دنیا کا نمبر 1 نارکوٹک ہب ہوا کرتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ بلینز آف ڈالرز کی ہیروئن سمگلنگ ہوتی تھی. آپ مجھے ذرا 3-4 سمگلر کا تو نام بتائیے. کئی بلینئر بنے ہوں گے نا, 40-50 تو بلینئر بنے ہوں گے نا سمگلنگ کی وجہ سے. میں آپ سے نام کہوں, آپ مجھے 2 نام وہ گنوائیں گے, 2 یا 3 جن کو امریکیوں نے پکڑا تھا. رائٹ. تو جن کو امریکیوں نے نہیں پکڑا وہ آج کدھر ہیں؟ ہمارے ساتھ بلینز آف ڈالرز. they are our elite today. وہ ہماری اشرافیہ ہے. تو ہم نے الیٹ کو اور کرائم کو ان کو الگ ہی نہیں کیا. دیکھیں اٹلی کی بات کیا تھی, اٹلی میں مافیا ہے. بھائی اٹلی کی مافیا اور ہے, اٹلی کی الیٹ اور ہے. پتا ہے کون نارکوٹکس میں ہے, اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتا, اس کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرتا, وہ پکڑا جاتا ہے. آپ کسی ایگزامپل سے بتا دیجئے. وہ 80s والی مافیا تھی نا, وہ مافیا کدھر ہے؟ بڑی اچھی سب بات الیٹ ہے کہ جب بچپن میں یہ فکشن پڑھا کرتے تھے, چارلز ڈکنز, پی جی وڈ ہاؤس وغیرہ, تو بڑا کلیئر ہوتا تھا اس میں. حالانکہ کہانی ہے پر کہانیاں میرا خیال سوسائٹی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ پی جی وڈ ہاؤس میں بھی وہ کہتا ہے یار یہ سالا بدماش ہے, اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, اور یہ کلب میں نہیں ہمارے شامل ہو سکتا بیکاز یہ بدماش ہے. تو وہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا. بہت ضروری, بلکہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. چلے ایک اور بات بتائیے جو اگین کہتی ہے, آپ بتائیے ہمارا نالج کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ بہت ہی ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی ایک افسوسناک بات بھی ہے ہمارے یہاں کہ نالج جو اتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کا ایک جو لنک ہے وہ تو اس بات کے ساتھ ہے کہ کیا پاکستان میں نالج کے ساتھ, نالجیبل ہونے کے ساتھ کوئی سمبولک کیپٹل بھی وابستہ ہے. آر یو ریسپیکٹڈ اف یو آر اے نالجیبل پرسن؟ وہ تو ہم کیا سلام, اگر آپ اگر آپ سائنٹسٹ ہیں, جی میں بچوں کو کیا بتاؤں؟ آپ کیا بتائیں گے کہ آپ دیکھیں آپ نے جو ایک ایگزامپل دی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی, اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا, اس کی کتنی عزت کی. اور آج کے دور میں جبکہ نالج, اس کے ساتھ انوویشن جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ کریٹیوٹی جڑی ہوئی ہے. جو ماڈرن اکانومی ہے وہ تو کھڑی ہی ان چیزوں پر ہے, انوویشن اور نالج پر کھڑی ہے اور کریٹیوٹی پر کھڑی ہے. اسی پہ دنیا نکل رہی ہے. اب کہاں ہے مجھے بتائیے دنیا میں سب سے جو زیادہ, اگر ہم فزیکل ویلتھ میں دیکھیں تو ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈی بیئرز. اس کے پاس اتنے جواہرات ہیں کہ اگر وہ جواہرات بیچنا شروع کرے تو جواہرات ٹکے ٹوکری ہو جائیں, کوئی خریدے نا, کوڑیوں کے مول ہو جائیں اتنے. اور وہ اسی وجہ سے نہیں بیچتی کہ جواہرات کی قیمت نہ گر جائے. دنیا میں ویلتھ میں وہ کمپنی کسی کھاتے میں بھی نہیں آتی. ویلتھ میں کون سی کمپنی اسٹاپ میں؟ جن کے پاس نالج ہے, کریٹیوٹی ہے اور انوویشن ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ماڈرن اکانومی کہاں کھڑی ہے, اور اگر ہم اس چیز کی قدر نہیں کریں گے. اب اس میں دیکھیے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہم کیا اس طرح کی ان سب باتوں کو اگر پیچھے بھی ہم اکٹھا کر لیں تو ایک چیز ہوتی ہے سیوک ایجوکیشن. کیا ہم نے ہائیسٹ لیول پہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو اس طرح کی سیوک ایجوکیشن دینی ہے جو ان کو یہ سکھاتی ہے کہ خواتین کا احترام کرنا ہے, ان کو برابر سمجھنا ہے, علم کا احترام کرنا ہے, کریٹیوٹی کو ویلیو کرنا ہے, ٹریفک کے رولز کو ماننا ہے, بددیانتی کو برا سمجھنا ہے. آپ سکولز میں جا کر دیکھیں, ہم نے ایک اور کام کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ولی اللہ بنانا ہے. آپ کے جج جو ہیں وہ چھوڑ کے, میں گیا ایک دفعہ کچہری, مجھے کام تھا, آپ یقین کیجئے کوئی جج نہیں تھا. کدھر ہیں جی؟ وہ سکولوں کو چیک کر رہے ہیں کہ وہاں مذہبی تعلیم ٹھیک دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی. یقین کیجئے, میں اپنی پرسنل آپ کو بات بتا رہا ہوں. جج صاحبان جو ہے وہ سکولوں میں حکومت کے کہنے پر, پرویز الہی صاحب کا دور تھا غالباً, وہ چیک کرتے پھرے تھے مذہبی تعلیم سکولوں میں ٹھیک دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی. از اٹ دا جاب آف دا جوڈیشری یا یہ حکومت کا کام ہے؟ بھئی ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں. پاکستان میں جو غریب ہوتا ہے وہ بچہ بھیجتا ہے مسجد میں, صبح وہ قرآن کلام مجید پڑھتا ہے. جو مڈل کلاس والا ہے وہ گھر میں حافظ صاحب آتے ہیں. وی کین ایجوکیٹ آور سیلف. آپ نے ایک کلاس کر دی وہ ٹھیک ہے, دس کانٹ ریپلیس سیوک ایجوکیشن. آپ نے ان کو شہری بھی بنانا ہے, بنا لیں اچھا مسلمان, کوئی غلط بات نہیں ہے, ان 2 چیزوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے.
बट आपने इन दोनों चीजों को लिंक भी तो करना है ना। हम्म, अब लोग जो हैं वो समझते हैं पाकीज़गी और सफाई जो है वो अलग-अलग चीज है। हम्म, हम्म, सफाई की केयर नहीं, पाकीज़गी का ख्याल करना है। हम्म, हम्म, आप देखिए, ये ठीक है, या तो आप वो लिंक प्रोड्यूस करें या उनको सिखाएं। अब आप देखिए पाकिस्तान में जितनी हमारे पास तफरीह की जगह है, खूबसूरत जगह, नेचर की जगह, बाकी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह, आप वहां जाके देखिए जो कचरा होता है, जो बदबू होती है, जो हालत होती है झीलों पर। हम्म, हम्म, आप लेकिन आप देखिए उसमें भी फिर आप देखिए कि आम जगहों पर भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में लिखा होता है कि लिटर करोगे तो बच्चों इतना फाइन है, पकड़े जाओगे। इतने इतने प्रोहिबिटिव फाइन्स होते हैं। हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने कोई टूरिस्ट पुलिस बनाई कि पकड़ लेंगे बच्चों, तुम्हें 7 दिन के लिए बंद कर देंगे, 50,000 जुर्माना कर देंगे। यानी हमने वो डिसइंसेंटिव्स, वो पनिशमेंट्स, वो पूरा सिस्टम नहीं बनाया। उसका मतलब ये है कि हमने बतौर माशरा और हमारे माशरे के नुमाइंदों ने जो बैठकर ये तय करना था कि दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी वांट, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल टू अस टू डायरेक्ट द सोसाइटी इन दैट डायरेक्शन। ये बेसिक बात है ना सर, यहां से बात शुरू होगी ना कि हम अपनी नई नस्ल का नौजवान खातून ऐसी चाहते हैं, और ऐसा बनाने के लिए उनको हमारे पास ये टूल्स हैं। लेट्स यूज देम और लेट्स सी के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हमने तो यहां पर भी अभी शुरू नहीं किया, हमारे बिल्कुल यहाँ ठीक। तो सिर्फ ये बताइए अगेन, हमारे यहाँ जो आपने पढ़ी होगी किताब, बड़ी मजेदार, डी टॉकविल की, बड़ी फेमस, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। 1840 में बंदा वहां गया था, तो उसने लिखा किताब में कि जी अमेरिकन सोसाइटी बहुत आगे जाएगी, कि इनमें एबिलिटी है टू हेल्प ईच अदर, इनमें एबिलिटी है कि ये इकट्ठे मिल के काम कर सकते हैं, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ नहीं देखते, ये अपने आप कम्युनिटी में काम कर लेते हैं, और इनमें एबिलिटी है टू डिबेट। फिर एक और किताब थी, मैं भूल गया उसका नाम, उसने भी लिखा था कि अमेरिका में 1850 से 1830 तक इतनी डिबेट हो रही थी, हर जगह कुछ ना कुछ। बर्तानिया में अगर आप देखें थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, देखें एडम स्मिथ की किताब जो हमारा बाबा है इकोनॉमिक्स का, उसकी किताब 2-3 एडिशन एक साल में बिक गई। डार्विन की तो 5-6 एडिशन एक साल में बिक गई। उनका एक रिश्ता था नॉलेज के साथ। मुझे याद है वो जो फेमस इलेक्ट्रिशियन था या क्या फिजिसिस्ट था, डेवी, वो एक्सपेरिमेंट करता था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। लोग एक एक गिनी आके देते थे और देखते थे। उनका एक रिश्ता नॉलेज के साथ था। सोसाइटी, रोज मशीनें नहीं निकलती थी तो लोग आके देखते थे। हमारा तो ये रिश्ता नहीं है। हम नहीं समझते कि सवाल पूछना, तहकीक करना, किताब लिखना कोई अच्छी बात है। हम उसको हाँ, हमारी एक हद तक बात सही है, हम शेर व शायरी को जरूर रिस्पेक्ट करते हैं एक सतही तौर पे, क्योंकि एक टुकड़ा होता है, एक कपलेट होता है, बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। जब अगर बात करो कि जी एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़नी है, तो हमारे लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, आप देख लें हमारी जो फेमस किताबें जो हम सोचते हैं जो हैं फेमस, कितनी बिकी। मैं बुक सेलर से पूछता हूँ, कहते 500 बिक जाए बड़ी बात है, 1000 बिक जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, हमारे पास लाइब्रेरीज हैं कोई नहीं, जो हैं वो खाली होती हैं। तो आई थिंक कि हमारा नॉलेज के साथ रिश्ता, अब जो आपके हैं माशाल्लाह बटेरे शटेरे इतने पैसे वाले, वो घर में उनकी किताबें कोई नहीं होती। बस बरतानिया में जब पुराने जमाने में जाए, लोगों के पास किताबें होती थी। यहाँ तो सिर्फ वही होता है कि जी आ जाए, लाइब्रेरी भी कह देंगे, स्टडी भी कह देंगे, पर उसमें किताबें नहीं होती। मैं अक्सर जाके कहता हूँ किताबें कहाँ भाई, तो क्या चक्कर है वे अच्छा इसके साथ सॉरी बरक, इसके बरक एक और चीज है, सॉरी, ये हिंदू कल्चर बहुत डिफरेंट है हमारे से। उनका किताबों और नॉलेज के साथ रिश्ता और है, बताइए। देखिए हिंदू कल्चर में एक स्ट्रेंथ है जो एक तरह की वीकनेस भी थी, लेकिन उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी बन गई। वो है उनका ब्राह्मणिक कल्चर, कि उन्होंने एक ऐसी कास्ट उनके अंदर मौजूद है जिसका नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ रिश्ता है, जिसको रखा ही इसलिए गया बुनियादी तौर पर मजहबी तालीम के लिए, लेकिन इल्म क्योंकि लिंक्ड होता है, तो एक ब्राह्मणिक ट्रेडिशन जो है लर्निंग की, वो इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी साबित हुई है। और अब भी आप देखेंगे कि आपको ब्राह्मण्स की बहुत बड़ी तादाद नजर आएगी लर्नेड लोगों में। और उसकी वजह से इंडिया जब आज़ाद हुआ तो बेसिक एजुकेशन पर उन्होंने भी बहुत तवज्जो नहीं दी, हमसे थोड़ी सी ज़्यादा दी, लेकिन उस ट्रेडिशन की वजह से उन्होंने एक काम किया कि हायर एजुकेशन को उन्होंने बहुत तवज्जो दी।
اگرچہ وہ ایک کلاس کا ایک کاسٹ کا بھی ایشو تھا، لیکن اس نے بھی ان کو ڈیویڈنڈز پے کیے. وہاں پہ اتنی اچھی اعلیٰ تعلیم وہاں پہ پیدا ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو وہ کوئی 200 سے 300 بلین ڈالر کے درمیان آج سافٹ ویئر ایکسپورٹس کرتے ہیں. ہم 35 بلین ڈالر جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. اعلیٰ تعلیم پہ کم از کم انہوں نے توجہ دی. یعنی آپ کچھ تو کریں نا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ تعلیم ہم پہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، ہمارے ہاں کسی ایک کلاس کا ایشو نہیں ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ نالج کو، ایجوکیشن کو ہم نے کوئی توجہ نہ دی ہے، نہ آج دینے کو تیار ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. ہمارے سکولوں کی کیا حالت ہے، اس میں بیسک فیسلٹیز کتنی ہے، ٹیچرز کی کیا حالت ہے، ٹیچرز ٹریننگ کیا حالت ہے. یعنی یہ تو بالکل نیگلیکٹڈ فیلڈ ہے جو سب سے نمبر 1 ہونا چاہیے تھا. جو فیوچر کی بات ہے جس پہ ہمیں تمام وسائل جھونک دینے چاہیے، پوری توجہ جس پر دینی چاہیے تھی. اب آپ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس پہ انڈیویجول توجہ دیتا ہے. غریب ترین آدمی کی بھی خواہش ہے کہ میرا بچہ پڑھ جائے، لیکن جنہوں نے وہ تعلیم دلانی ہے، جنہوں نے سکولز پرووائڈ کرنے ہیں، جنہوں نے بچوں کو آگے نکالنا ہے، وہ اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے، سوسائٹی کے ریسورسز کو ادھر لگایا جائے. یہ ہمارے یہاں بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ کریٹیوٹی پیدا نہیں ہو رہی، وہ کیوریاسٹی پیدا نہیں ہو رہی جو ہمیں ایک انوویٹو اکانومی کی طرف لے کر جائے. ایک تو یہ بات. دوسری بات جو آپ نے بہت ہی اچھی، جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ جس معاشرے میں اوپن انٹلیکچوئل ایکسچینج نہ ہو وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے، کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. آپ ذرا دیکھیے، آپ اسرائیل کو دیکھیے. ہم ہر وقت برا کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ وہ چیزیں جو اس کی حکومت کے لیے گناہ کبیرہ ہوں گی اس پر کتنی اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. ایکسچینج آف آئیڈیاز کس لیول پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کتنی انوویٹو ہے کہ تمام مسلمان ملک مل کر اتنا نالج پروڈیوس نہیں کر رہے جتنا وہ ٹائنی چند ملین لوگوں کا ملک وہ پروڈیوس کر رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہیریٹیج ہے، اور ایک وقت میں ہیریٹیج تھا. اس کو تو میرے خیال ہے بہت ہی، یہ تو ہمارا کسی بھی ایجنڈے پر، کے ایجنڈے پر، ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پر نمبر 1 چیز ہے. اس پر تو ہم ایک قدم بھی یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. تو وہ چیز ہے سر. ویری گڈ. ظلم صاحب، اب ذرا آپ، میرا خیال کافی ٹائم ہو گیا، لیٹس گو ٹورڈز سم تھنگ ایلس. یہ بتائیے جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں، ایک تو آپ نے بالکل کہا اسٹیٹ کا فیلئر ہے، بالکل مانتے ہیں، بٹ ایک اور بھی تھیوری ہے کہ اسٹیٹ وہی ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. ڈیموکریسی میں وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں. اگر ہم بار بار انہیں شریفوں کو الیکٹ کر رہے ہیں، بھٹوز کو الیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا ہی قصور ہے، کسی اور کا تو نہیں. یہ بتائیے کہ کیا ہسٹوریکلی یہ سب چیزیں ہماری روٹڈ ہیں؟ کیا ہماری ہسٹری میں، جو میں بھی سوچتا ہوں کئی دفعہ کہ 5000 سال میں ہم نے کبھی آزادی نہیں لی، انویڈرز آتے رہے، ہمیں مارتے رہے. میں پاکستان کی صرف بات کر رہا ہوں، دلی آ کے مارتا رہا، ہم نے کبھی اپنا نہیں کچھ سوچا. اب پنجابی میں اگر کوئی تھا کلچر والا تو وہ تو سکھ تھا، تو ہم پیچھے رہ گئے. اور باقی جو ہمارے ہسٹری میں کیا، واٹ از اٹ ہسٹوریکلی دیٹ ہیز براٹ اس ٹو دس پوائنٹ. ٹھیک ہے کلونیلزم تھی، پر کلونیلزم انڈیا میں بھی تھی، بنگلہ دیش میں بھی تھی، باقی ملکوں میں بھی تھی. تو یہ جو کلچرل ہماری روٹس ہیں، ان کی ہسٹوریکل ریزنز کیا ہیں، اور ان کو کیسے، آپ نے ٹھیک کہا گورنمنٹ پر، اگر پہلے چلے اس کا آنسر کر دیں پھر لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھوں. جی اب ٹھیک ہے، میں ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسی ہسٹوریکل ڈٹرمنزم میں بلیو نہیں کرتا کہ ہمارے سارے مسئلے جو ہیں وہ اس کی وجہ ہسٹورک ڈٹرمنزم ہے، ہماری تاریخ بہت خراب ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے انٹلیکچوئلز، پرٹیکولر لبرل انٹلیکچوئلز اس طرح کا واویلا کرتے ہیں، ملامتی بن گئے، ہر بات کا الزام وہ اپنے اوپر دیتے ہیں. جو الزام اپنے اوپر نہیں بھی بنتا وہ بھی دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے بزدل ہیں، پنجابی بڑے بزدل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا صرف ایک جگہ ایسی ہے جنہوں نے تاتاریوں کو ہرایا تھا اور نہیں آنے دیا، وہ بر صغیر تھا. افغانستان پر 200 سال منگولوں نے حکومت کی، یہاں سے مار کے ان کو بھگا دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑائیاں سب سے زیادہ کہاں لڑی گئیں؟ دریائے جناب کے پرلی طرف، ملتان سے پرلی طرف جو مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، کیونکہ ملتان اور اچ اس طرف بڑے شہر ہوتے تھے، اچ اور ملتان کے پرلی طرف سب سے زیادہ جنگیں لڑی گئی. آج بھی آپ کو وہاں پہ وہ مزارات ملتے ہیں، بڑے شاندار کچھ مزارات ہیں ان لوگوں کے جو منگولوں کے خلاف اس وقت لڑ رہے تھے.
اور ان میں سے بہت سے لوگ وہاں کے مقامی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مزاحمت نہیں ہوئی یا بزدل ہیں. یہ سکندر اعظم کے ساتھ بھی لڑے. اب ہسٹری یونانیوں نے لکھی, سکندر اعظم کے خلاف افغانستان میں کوئی نہیں لڑا. ایرانی لڑے لیکن ہار گئے. ہم نے بھی لڑائی کی. ایک تو یہ بات ہے کہ ہسٹری کو ہم نے اپنے خلاف ڈسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ جو باہر والے کا بیانیہ تھا وہ ہم نے اپنا لیا, ہم نے اس کو لے لیا. پھر اس پہ دوسری بات, جس طریقے سے ہم نے آدرائز کر دیا ہے, ہم نے افغانستان پہ باؤنڈری کھینچ کے کہا جی وہ پرلی طرف والے وہ تو غیر تھے, وہ آتے تھے ہمیں فتح کرتے تھے. ایک تو وہ دور ہی ایسا تھا, برطانیہ پر بھی باہر والے آ کے قبضہ کرتے تھے, وہاں بھی کبھی فرانسیسی حکومت کر رہے ہوتے تھے, کبھی کوئی کر رہے ہوتے تھے. اس طریقے سے سمجھا نہیں جاتا تھا, اپنے غیر کی یہ تشریح نہیں تھی. اور پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا جو پورا 1000 سال کا ایک پیریڈ ایسا ہے جس میں پاکستان میں ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کا, ایران کا, افغانستان کا, سینٹرل ایشیا کا ایک تہذیب تھی, ایک سیولائزیشن تھی, جس کو کہتے ہیں پرشینیٹ ایج. ہمارا ویلیو سسٹم ایک تھا, ایک تہذیب کا حصہ تھے. تو اس میں آتے رہتے تھے لوگ, قبضہ بھی کرتے تھے, لیکن اگر مغل آ گئے, انہوں نے ڈائنیسٹی قائم کر لی, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ترک حکومت کر رہے تھے. مغل ہندوستانیوں سے زیادہ ہندوستانی بن رہے تھے, وہ یہیں کا پارٹ تھے. تو ایسے ہی ہے جیسے ہم سعیدوں کو کہیں کہ یہ تو عرب جو ہے وہ ہم نے عرب کو میں نے منتخب کر لیا ہے, یا ہم کہیں جی دیکھو سندھ میں جو ہے وہ ایک عرب وزیر اعلیٰ ہے. سید ضرور ہے, عرب نہیں ہے. تو یہ تو ایک تھوڑا سا ہے. اور دیکھیں اس پیریڈ میں مثال کے طور پر اگر ہم اپنی ہی اس پرشینیٹ ایج کو دیکھیں, وی ور اے ویری پراسپرس سوسائٹی, ویری انوویٹو سوسائٹی. آپ نے ڈال رپل کی بات کی, ڈال رپل کی کتاب میں دیکھیے کہ انگریزوں کے آنے تک ایسا نہیں تھا کہ یہ سوسائٹی انوویٹو نہیں تھی, یا سوسائٹی ٹریڈنگ نہیں تھی, یا یہ سوسائٹی پراسپرس نہیں تھی. It was as developed, perhaps more developed than rest of the world. دیکھیں ایک اس وقت میں, اب مغلوں کا جو گلوریس پیریڈ ہے, انڈیا پروڈیوس 25% آف دا ورلڈ جی ڈی پی. تو اب وہ جی ڈی پی ایسے تو نہیں تھے نا, ہم کہیں کہ یورپ کی جی ڈی پی ترقی اس وجہ سے کر رہا تھا کہ وہ انوویٹو تھے, سوچنے کے قابل تھے. لیکن ہم 25% جی ڈی پی جو پروڈیوس کر رہے تھے, ہم تو جاہل تھے, بیکار تھے, نکمے تھے, پیر پرست تھے, پھر بھی 25% جی ڈی پی پروڈیوس کر رہے تھے. ایسا تو نہیں ہوتا نا, خون نہیں بستا. There was so much good in our society. جس نے تاج محل بنایا تھا وہ آرکیٹیکٹ ہی تھا نا. آخر آرکیٹیکچر کی تعلیم کا وہ لیول تھا نا کہ وہاں بنایا گیا. جنہوں نے شاہراہیں بنائی تھی, جنہوں نے سسٹم بنائے تھے, آئی تھنک یہ ٹریڈیشن میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹریڈیشن سے بھی ہم کٹ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ڈبل ٹریجڈی ہے کہ ہم جو اپنی سیولائزیشن کے روٹس ہیں اس سے بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں, اس کو کیری آن نہیں کر سکے. ایک طرف تو یہ, اس کو ہم نے ڈس اون کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرنٹی سے ہمارا لنک ہونا چاہیے تھا, اور اس ماڈرنٹی کو انٹیگریٹ کر کے ہمیں جس طرح تیزی سے بڑھنا چاہیے تھا, ہم نے وہ بھی نہیں کیا. اینڈ وی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو ڈو بوتھ, کہ ہم میں پرائڈ جو ہے وہ سیولائزیشن کی کنٹینیوٹی اور اون کر کے آتا. اپنے آپ کو گالی دے کے نہیں آ سکتا. آپ 1000 سالہ سیولائزیشن کو گالی دیں اور کہیں آپ پہ اعتماد آئے گا, نہیں آئے گا. اون دیٹ گریٹ سیولائزیشن جو آپ کی ہے. آپ کے میرے والدین کیا نہیں پڑھتے تھے, شیخ سادی کو نہیں پڑھتے تھے, اس سیولائزیشن کا پارٹ نہیں تھے. اس کو بھی دیکھیں دونوں طرف سے آپ کی ڈگنیٹی, آپ کی عزت سیولائزیشن کو اون کرنے سے ریسپیکٹ کرنے ایسی کی آئے گی. اور اپنی زبان کو اور ان کی ڈگنیٹی کو, آپ پنجابی ہیں, پختون ہیں, بلوچ ہیں, سب کی اپنی اپنی زبردست ٹریڈیشن, سب کو اون کرنے سے, اس کی ڈگنیٹی کو اون کرنے سے ایک طرف. اینڈ سیکنڈلی ریئلائزنگ دیٹ یو کین ناٹ لیو ان دا پاسٹ. وہ جو فارسی میں کہتا پدرم سلطان بود, میرا باپ بادشاہ تھا, اس سے نہیں آئے گی. دیٹ ول گیو یو ڈگنیٹی, آئیڈینٹی, بٹ دین اٹس دا ماڈرنٹی, اٹس دا سائنس, اٹس لرننگ, اٹس کریٹیوٹی that will take you forward in the world, and both can go together. Very good point. آخر میں جناب زغم صاحب یہ بتائیے, یہ آپ نے بڑی اچھی طرح پروف کر دیا کہ ہمیں کلچرل چینج کی ضرورت ہے, اینڈ آپ نے یہ بھی پروف کر دیا کلچرل ڈائنامزم ضروری ہے اور دنیا میں ہے, اینڈ وی شوڈ آلسو embrace it and accept it. اب مجھے بتائیے آخر میں, do we have a policy on culture? If not, should we have a policy on culture? And the second thing is, maybe we do have a policy on culture. Our policy on culture is to go backwards. کہ جی آپ پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتے رہے ماضی میں. But supposing آپ کو کل in charge of cultural development لگا دیا جائے,
What strategies would you suggest? Because as you say کہ کلچر کا بڑا اہم رول ہے ڈیولپمنٹ سے, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس 150 ملین بچے انڈر دی ایج آف 20 ہیں, وہ سالے بڑے ہوں گے تو کیا سیکھیں گے, کہاں جائیں گے؟ دیکھیں سر, کلچر میں اہم ترین بات یہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا, کلچر از سم تھنگ ڈائنامک. جو چیزیں اچھی ہیں وی مسٹ کنٹینیو ود دیم, جو آپ کو ڈگنیٹی دیتی ہیں اور اس ڈگنیٹی کی وجہ سے آپ کو اچھی ہیبٹ دیتی ہیں, آنر کا احساس دیتی ہیں, ہارڈ ورک سکھاتی ہیں, یو اسٹک ٹو دیم. کوئی اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو جی رسم جو ہے یہ ہندوانہ ہے, یہ انڈین ہے, یہ سینٹرل ایشین ہے, یہ افغان ہے. ان تمام کو ہمیں ایمبریس کر کے اون کرنا ہوگا. اس کے بغیر, جڑوں کے بغیر درخت نہیں ہوتا. ایک بات یہ ہے, ان جڑوں کو اون کریں. مولوی صاحب کے ہاتھ میں یہ کام نہ دیں, یہ جماعت اسلامی کے کرنے کا کام نہیں ہے. ورک لائک اے اسٹیٹ, اون یور روٹس, اون دس گریٹ civilization which is the civilization of the valley of the Indus. یہ بات. بٹ دین آپ کو تنا بھی چاہیے, آپ کو شاخیں بھی چاہیے, آپ کو پتے بھی چاہیے, آپ کو آکسیجن بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے. سو گرو آؤٹ ان دا ورلڈ. یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ آپ معاشرے کو اوپن اپ کریں. اور جو آریاں لے کر آتے ہیں آپ کو بات نہیں کرنے دیتے, سانس نہیں نکالنے دیتے, آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بات نہیں کرنے دیتے, استادوں کی پینٹیاں لگا دیتے ہیں صرف رائے دینے پر, کتابیں جلاتے ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ان آریوں والوں کو کنٹرول کریں, یہ ریاست کا کام ہے. اور اس کو پھلنے پھولنے دیں, آگے کو جانے دیں, اور اس چیز کو اینالائز کریں. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں اردو ہے, پاکستان کے 70% لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اردو ان کی سیکنڈری زبان ہے. اردو بہت ہی امپورٹنٹ زبان ہے, میں اس میں کوئی دوسری بات نہیں کر رہا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں وہ بھی آپس میں اردو بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ دو ان کی جو زبانیں ہیں بلوچی اور براہوی میوچولی انٹیلیجبل ہی نہیں ہے, وہ ایک دوسرے سے نہیں بات کر سکتے. بلوچی اور براہوی دہشت گرد آپس میں اردو میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از دا اسٹرینتھ آف اردو. ہماری لنگوا فرانکا ہے, اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اردو ول اسٹے. لیکن جن 70% بچوں کو, اب یہ غریب کا بچہ ہے جس نے گھر میں اردو نہیں پڑھی, وہ سکول میں آتا ہے, آپ اس کو اردو ایز فرسٹ لینگویج پڑھا رہے ہیں. آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ خود دیکھ لیجئے. آپ پہلی سے 5ویں جماعت کی اردو کی کتابیں منگوائیے اور آپ دیکھیے کہ یا کیا وہ کتابیں اردو ایز سیکنڈ لینگویج کی ہیں یا اردو ایز فرسٹ لینگویج کی ہیں. اردو ایز فرسٹ لینگویج کی کتابیں ہیں. آپ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بچہ گھر میں پشتو بولتا ہے, سکول داخل ہونے سے پہلے کبھی اس نے اردو نہیں پڑھی, اس کو کتاب پڑھا دی جہاں سے آپ شروع میں اس کو لٹریچر پڑھانا چاہتے ہیں, اور چھٹی میں جائے گا تو اس کو آپ اردو ملا پڑھانا چاہتے ہیں. 19ویں صدی کی جو زبان قلعہ مولا میں تھی, دلی میں تھی, وہ پڑھانا چاہتے ہیں. نان سینس. اس لیے کہ آپ نے اردو سکھانے والے جو اوپر بیٹھے ہیں, جو قبضہ گروپ ہے, وہ قبضہ گروپ لنگوسٹ نہیں ہے, پڑھے ہوئے لوگ ہیں. یہ بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو یہ جو پوری سائنس ہے لسانیات کی, لنگوسٹکس کیا ہوتی ہے, اس کو کیسے سکھانا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنا بڑا فیکٹر ہوگا, کتنے بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہوں گے. آپ سمپل یہ طے کریں کہ بھائی اردو ایز سیکنڈ لینگویج ہم نے پڑھانی ہے, بیسک اردو سب کو پڑھانی ہے. جس میں لٹریچر آپٹ کرنا ہے 7ویں 8ویں جماعت سے اردو لٹریچر بھی آپ دے دیں, بہت بچے پڑھیں گے, جو پڑھیں گے ان کو لٹریچر آ بھی جائے گا. آپ کیوں وہ محاورے سکھاتے ہیں؟ 4تھی کے بچے کو پڑھایا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. نانسنس. کون بولتا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا؟ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں. آپ کنفیوژن کا اندازہ لگائیے. جی, اردو پنجابی پشتو سندھی سے کچھ نہیں لیتی, سب کچھ فارسی سے لیتی. بھائی خدا کے واسطے لوکل لفظ. جی جی جی, آپ دیکھیں آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے. اس لیے اہم ہے کہ زبان ہر روز ہر سال بدل رہی ہوتی ہے. آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں ہر سال نئے لفظ ایڈ کرتے ہیں, ورڈ آف دا ایئر چنتے ہیں کہ سر یہ نیا لفظ آیا. تو کیا اردو ایک ایسی بیرن زبان ہے, ایسی لاول زبان ہے کہ 75 سال میں اس نے کوئی لفظ ہی نہیں لیا؟ آپ ڈکشنری میں مجھے لکھا کر دکھائیے کہ اس 75 سال میں جو پاکستانی اردو ہے اس میں کون سے نئے لفظ آئے ہیں. 1000 لفظ اردو لے چکی ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے.
کیا آپ اردو سے عوام کو قریب کریں یا دور کریں؟ دس از ون ایگزامپل کہ کس طریقے سے ہم ثقافتی طور پر، تعلیمی طور پر کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں. میرا اس پہ فیوریٹ وہ ہے جی شرح نمو. ساری ہاں دنیا کے جی ڈی پی گروتھ ہم شرح نمو کہتے ہیں. ختم. جی جی اس سے بھی بڑا فیوریٹ ہے جب میں پلمبر کو بلاتا ہوں، گھر یا ترخان کو بلاتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے ایسٹیمیٹ دیوا، ہم کہتے ہیں تخمینہ. جی جی جب ترخان لے اور لیں بھائی. کہہ رہا ہے تو ہم جی 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 تخمینہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جی 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 زیغم صاحب ونڈرفل کنورسیشن، بہت اچھی آپ نے باتیں کی. Exactly what I wanted. I wanted somebody to tell us about our culture and talk about it. ہم اکانومسٹ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. جیسے میں نے بتایا میری استاد تھی ڈیڈر کلاس کی، اس نے پوری کتاب لکھی جس نے ہم سب کی آنکھیں کھول دی. وہ کہتی ہے کہ یہ جو کلچر، سوری جو انڈسٹریل ریولیوشن تھی، اس کی روٹس لائے کرتی ہیں ان کلچر. ایک اور بندہ ہے ریپبلک، سوری جوئل موکر، اس نے کتاب لکھی ریپبلک آف لیٹرز. وہ یہ کہتا ہے کہ جی ان لوگوں سائنٹسٹ میں آپس میں جو لیٹرز تھے، جو نالج کی تھرسٹ تھی، جو سوالات کی تھرسٹ تھی، اس نے انڈسٹریل ریولیوشن پروڈیوس کر دی. That is it. تو کوائٹ فرینکلی اگر ہماری سوسائٹی یہ نہیں کر رہی تو پھر ہم بھیک ہی مانگتے رہیں گے. تو کانفرنس ہو رہی ہے معدنیات پہ، یہ نہیں ہو رہی کہ ہم کیسے اپنا کلچر چینج کریں، کیسے ہم نالج پروڈیوس کریں، کیسے ہم نالج کنزیومرز اور پروڈیوسر دونوں بن جائیں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ انسان جو ہے بیسکلی شہد کی مکھی کی طرح، وہ شہد کی مکھی چھتوں میں رہتی ہے اور نالج پروڈیوس کرتی ہے، سوری وہ شہنی پروڈیوس کرتی ہے. ہم لوگ چھتوں میں رہتے ہیں، شہروں میں نالج پروڈیوس کرتے ہیں. اگر ہم نالج پروڈکشن میں نہیں پڑے ہوئے تو ہماری شہد کا جو چھتا ہے، مکھیوں کا چھتا، وہ بڑا بیرن ہو گیا انفارچونیٹلی. تو وی نیڈ پیپل لائک یو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. تھینک یو ویری مچ زیغم صاحب. انشاءاللہ ویل ریمین ان ٹچ اینڈ پرسیو دس. Thank you for having me. بہت شکریہ. تھینک یو. گریٹ. Thank you, sir.